नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरि बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयातिहि इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। व इज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुललि दअवुल्लाह मुख़्लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फ़मिन्हुम मुक़तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन कफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने इंसान को समझाने के लिए और इंसान को नसीहत करने के लिए और इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज से समझाया कि अल्लाह की ज़ात को समझो। जब अल्लाह की ज़ात तुम्हें समझ आ जाएगी, उसकी कुदरत समझ आ जाएगी, उसकी निशानियाँ तुम्हें समझ आ जाएंगी, फिर अल्लाह की पहचान आने के बाद अल्लाह को मानना आसान हो जाएगा। अल्लाह को मान लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अगर पूरी कायनात के दरख्तों की कलमें बना ली जाएं, समंदरों की स्याहियाँ बना ली जाएं और फिर अल्लाह की खूबियाँ और कलिमात लिखने शुरू करें, कलमें घिस घिस कर ख़त्म हो जाएंगी, समंदरों की स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की मुबारक तारीफ़ें, अल्लाह के कलिमात, अल्लाह की खूबियाँ मुकम्मल नहीं होंगी। क्यों कि ये दरख्तों की कलमें ये जितनी भी बन जाएं, अरबों खरबों की तादाद में हों, लेकिन इनकी एक हद है, महदूद हैं। और समंदरों की स्याही चाहे कितनी ही ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन ये महदूद है। और अल्लाह की कलिमात, अल्लाह की खूबियाँ, अल्लाह के अनवार व बरक़ात, ये सब के सब ला महदूद हैं, उनकी कोई हद नहीं है। अब आज के सबक में अल्लाह ताला इंसान को मुश्किल वक़्त याद दिला रहे हैं। क्या इंसान तो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को छोड़कर गैरों की पूजा करता है, अल्लाह को छोड़कर गैरों के सजदे करता है, गैरों को मुश्किल कुशा मानता है। लेकिन एक वक़्त तेरी ज़िंदगी में फिर ऐसा मोड़ पे आ जाता है कि फिर तू गैरों को सबको छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। वो वक़्त कौन सा? अगर कोई समुद्री सफ़र है और समुद्री सफ़र में कश्ती तूफ़ान के अंदर फंस जाए, उस हालत में फिर मल्लाह भी जो उसके चलाने वाले कश्ती के वो ऐलान कर देते हैं कि अब अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं बचा सकता। उस वक़्त फिर सभी के सभी, चाहे वो काफिर है वो भी, चाहे मुशरिक है वो भी, चाहे मुसलमान है वो भी, किसी भी मज़हब और अक़ीदे पर बैठा हुआ बंदा, वो उसको फ़ौरी तौर पर वो सब चीज़ें छोड़ के अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और अल्लाह को पुकारना शुरू कर देता है। लेकिन जब अल्लाह की ज़ात अपनी रहमत से उनको बचा लेती है तो फिर बचाने के बाद फिर आगे मामला मुख्तलिफ हो जाता है। जो शिकवा अल्लाह ने पीछे भी किया कि जब मैंने बचाया, तुमने पुकारा, मैंने रहमत की, तुम्हें बचाया, तो बचाने के बाद चाहिए ये था कि जैसे ही तुम्हारी कश्ती किनारे आकर लगी तुम मुवहिद बन जाते, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाने वाले बन जाते, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाते, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एतदाल पर आ जाते हैं, मियाना रवि का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दो नंबरी पर आ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ अल्लाह ने भी किया, लेकिन वो फ़लाँ काम हमने किया था, फ़लाँ देखें चढ़ाई थी, वो काम आ गई,
وہ فلاں ہم نے مزار پہ جا کر چادر چڑھائی تھی وہ کام آ گئے، یعنی بھی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام پھر لینے شروع کر دیے۔ یہ تو ایک وہ مثال ہے جو قرآن پاک میں، اور اگر ہمارے حالات و واقعات کو دیکھا جائے، اگر کوئی بندہ ایسا بیمار پڑ گیا کہ اب اس کی جان بخشی نظر نہیں آ رہی، اس کی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو سبھی لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، سبھی لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ اب کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، فلاں ہو گیا۔ اب جب اللہ نے رحمت کر دی، بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام لینے شروع کر دیے۔ وہ فلاں بابا جی نے بھی کہا تھا، اس کے نام کی نظر و نیاز چڑھائی تھی، فلاں بکرے دیے تھے، فلاں جگہ پر یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے گیت گانے شروع کر دیے۔ تو اللہ کی طرف سے شکوہ آتا ہے کہ یہ کیسے نافرمان لوگ ہیں اور یہ کیسے باغی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، حالانکہ بچایا اللہ کی ذات نے۔ ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ، کفر پر تھے، یہ سمندری سفر کر رہے تھے اور ان کی کشتی طوفان کے ضد کے اندر آ گئی۔ ملاحوں نے اعلان کر دیا کہ اب کشتی سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں بچا سکتی۔ تو حضرت اکرمہ کے دل پر چوٹ لگی کہ جو اللہ یہاں پر کشتی بچا سکتا ہے وہی اللہ ہمیں خشکی پر بھی سب کچھ دے سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی مشکل کشا نہیں، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ وہ فوراً آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر میدان جہاد میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے۔ الم تر ان الفلک، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان الفلک کہ بے شک کشتیاں، جہاز، تجری چلتے ہیں، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے سہارے، اللہ کی نعمت لے کر چلتے ہیں، لیوریکم من آیاتہ تاکہ دکھائیں تمہیں اس کی نشانیاں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کن بندوں کے لیے؟ ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور شکر کرنے والے کے لیے، کہ جب سمندری سفر ہوگا تو راستے میں پریشانیاں آئیں گی، جو بندہ صبر کرے گا وہ صبار بن جائے گا، تو اس کو اللہ کی طرف سے نشانیاں نظر آئیں گی، اور جو بندہ ان ساری نعمتوں کو لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ شاکر بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو صابر ہوگا، جو شاکر ہوگا، وہ اللہ کی ان نعمتوں کے نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا، اس کے لیے یہ نعمتیں اور نشانیاں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور دوسرے لوگ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، جب ڈھانپ لے ان کو، موجن کوئی موج، کالظلال مثل بادل کے، جو پانی کی موجیں اٹھتی ہیں نا وہ ایسے پہاڑوں کی طرح سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے جس طرح پہاڑ آ گیا اور بادل اوپر آ کر سایہ کر گیا، ایسے پہاڑوں کی طرح جب موجیں انسان کو پکڑتی ہیں، دعوا اللہ تو پکارنے لگے اللہ کو، مخلصین لہ الدین خالص اسی کی بندگی کر کے، یہ ہے اخلاص، خالص اللہ کی بندگی سامنے رکھ کر اللہ کی ذات کو پکارنے لگے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب ہم نے ان کو نجات دے دی خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، بعض ان میں سے درمیانے راستے پر چلنے لگے، میانہ روی اختیار کرنے لگے۔ میانہ روی یہاں کیا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ اعتدال کے راستے پر آ گئے، کہ جب اللہ نے بچایا ہے تو ہم اللہ کی ہی بات مانیں گے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر جھوٹا کفور ناشکرا۔ جو جھوٹا ہوگا وہ اللہ کی رحمت نشانیوں کا انکار کرے گا، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ کی قدرت کا انکار کرے گا، اور جو ناشکرا ہوگا وہ انکار کرے گا۔ اب جھوٹا کیسے؟ کہ جو بندہ اللہ کی نعمت کا منکر بن گیا وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ نعمت کس نے دی؟ اللہ کی ذات نے،
اور وہ آ کر کسی اور کے بزرگ کے یا کسی بھی مزار کے دربار کے نام لگا رہا ہے کہ فلاں کی نعمت ہوئی اور فلاں کی وجہ سے ہم بچ گئے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناشکری کر رہے اللہ کی ذات کی کہ ساری نعمتیں اللہ نے دی اور یہ گن کسی اور کے گا رہا ہے، گیت کسی اور کے گا رہا ہے، نام کسی اور کے لے رہا ہے کہ فلاں نے یہ کام کر دیا۔ اس لیے فرمایا ہماری آیتوں کا انکار صرف اور صرف جو بندہ ناشکرا ہوگا وہ کرے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ یہاں پر جو ڈرنے کا لفظ ہے، ڈرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ماں باپ سے ڈرنا اور ایک ہے جنگلی درندوں سے، دشمن سے ڈرنا۔ دونوں کے ڈرنے کے اندر فرق ہے۔ ماں باپ سے انسان ڈرتا ہے ان کی عزت اور محبت کی وجہ سے کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ استاد سے انسان ڈرتا ہے استاد کی عزت اور محبت دل کے اندر رکھنے کی وجہ سے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس کے مقابلے میں دشمن سے انسان ڈرتا ہے اپنی جان کے خوف سے۔ دل کے اندر عزت احترام کچھ نہیں ہوتا، لیکن جان کا خوف ہوتا ہے کہ نقصان نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح جنگلی درندے سے انسان ڈرتا ہے کہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یہ پہلے والا ڈرنا ہے کہ اللہ کی عزت اپنے دل میں رکھو، اللہ کا احترام اپنے دل میں رکھو، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھو، اور اس عزت اور احترام کے اندر اپنے رب سے ڈرتے رہو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي، وَاخْشَوْا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، نہیں کام آئے گا کوئی باپ عن ولدہ اپنے بیٹے کے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود اور نہ کوئی بیٹا، ہوا جازن کہ وہ کام آئے، عن والدہ اپنے باپ کے، شیئن کچھ بھی، نہ بیٹا اپنے باپ کے کوئی کام آئے گا اور نہ باپ اپنے بیٹے کے کوئی کام آئے گا۔ یہاں کام آنے سے مراد نفع دینا ہے، اور یہاں پر جو کام نہیں آنا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں ہے، باپ کفر پر ہے بیٹا مسلمان ہے، یا بیٹا کفر پر ہے اور باپ مسلمان ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کو نفع نہیں دے سکتے، کیونکہ کافر مسلمان کو، مسلمان کافر کو، یہ ایک دوسرے کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر دونوں مسلمان ہیں، بیٹا بھی مسلمان باپ بھی مسلمان، اور اسی طرح باپ بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان، لیکن ایک کے اعمال کمزور ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے یہ کام آ سکتے ہیں۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنا دیا اور بیٹا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن وہ کمزور ہے اعمال کے اندر، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ ہم اس نیک باپ کو جنت میں خوش کر دیں گے۔ یا اللہ کیسے خوش کریں گے؟ فرمایا اس کی اولاد جو ایمان والی تھی لیکن اعمال میں کمزور تھی، جنت کے نچلے درجے میں اس کی جگہ بنی، ہم اس کے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اس اولاد کو ترقی دیں گے اور اس کو وہاں جا کر رہائش دیں گے جہاں پر اس کے نیک ماں باپ رہتے ہوں گے۔ تو ماں باپ کی نیکیاں کام آئیں گی، اولاد کی نیکیاں کام آئیں گی۔ اسی طرح ایک دوسرے کی جو سفارشیں ہیں کہ علماء سفارش کریں گے، حفاظ اکرام سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، اور انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، شہداء یہ سفارش کریں گے، اور سفارش کر کے انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والے بنیں گے، تو وہ کام آئیں گے۔ تو فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنی اولاد کے، اپنے بیٹے کے، وَلَا مَوْلُودٌ اور نہ کوئی بیٹا، هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا کہ وہ کام آئے اپنے باپ کے، شیئن کچھ بھی، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھیے، کوئی کسی کا فائدہ نہیں ملے گا،
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کو مضبوط کر کے اللہ کے دربار میں پہنچیں۔ اب اعمال کی مضبوطی کرنے کا اللہ نے تو حکم دے دیا، لیکن دنیا دھوکے کا گھر ہے، بار بار اس نے اپنے جال کے اندر ہمیں پھنسایا اور پھر ہمیں بھول گیا۔ ایک مرتبہ ادھر سے بات سنتے ہیں اور دوبارہ دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے کہ کیا حکم ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا۔ تو فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور نہ دھوکہ دے دے تمہیں، بِاللَّهِ، اللہ کے نام سے، الغرور، دھوکے باز، مراد اس سے شیطان ہے کہ وہ انسان کو دھوکہ نہ دے دے اللہ کے نام پر۔ اب آخری آیت مبارکہ سورہ لقمان کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی۔ نمبر 2، بارش کب ہوگی۔ نمبر 3، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، نیک ہے، بدبخت ہے، یہ اللہ کو معلوم۔ نمبر 4، انسان کل کیا کرے گا، یہ اللہ کو معلوم۔ نمبر 5، انسان کی موت کس سرزمین پر آئے گی، یہ اللہ کو معلوم اور کسی کو معلوم نہیں۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم الغیب، یہ صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم الغیب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور اپنے نیک بندوں کو جو چیزیں کچھ بتلا دیتے ہیں اور پھر وہ آگے امت تک پہنچ جاتی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں انباء الغیب، غیب کی خبر، غیب کا واقعہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کو اللہ خواب کے اندر بھی کوئی اشارہ فرما دیتے ہیں، الہام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ جس کو چاہے کوئی خبر بتا دے، وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو۔ قیامت کا تو سب کو پتہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ نمبر 2 ہے کہ بارش کب برسنی۔ اب آج کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے، میں یہ جو موسمیات والے پہلے بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونی، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی مشینیں اور ریڈار یہ سب سسٹم فٹ کر کے پھر وہ بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی اسباب کی، ریڈار کی سسٹم کی ضرورت نہیں، اللہ کو ویسے معلوم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بتانے کے اندر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خبر آ رہی ہوتی ہے کہ بارش آئے گی، نہیں آتی، اور بعض اوقات خبر آتی ہے کہ بارش نہیں آئے گی اور بارش آ جاتی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ تو اس لیے ماں کے رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آج کا الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ 4 مہینے کے بعد بتاتا ہے جا کر، اس سے پہلے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ اور پھر بیٹا نیک ہے یا گناہگار ہے، مجرم ہے، کیا صورتحال ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ انسان کل کیا کرے گا۔ انسان کل کی پلاننگ تو کرتا ہے، لیکن کل کرے گا کیا، یہ انسان کو خود معلوم نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کل کیا کرے گا۔ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ انسان پلاننگ تو کرتا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ کام نہیں کر پاتا، کوئی اور ڈیوٹی ذمہ داری لگ جاتی ہے، یا کوئی اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی سفر پیش آ جاتا ہے اور وہ کام اپنے روٹین کے مطابق نہیں کر پاتا۔ اسی طرح 5ویں چیز ہے کہ انسان کی موت کس سرزمین پر آئے گی، وہ اس کو معلوم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اب اس میں موت کب آئے گی یہ اس سے اوپر کا حصہ ہے، موت کس جگہ آئے گی یہ انسان کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھو ایک بندہ بیمار ہے، اب بندہ بیمار اپنے گھر کے اندر رہ رہا ہے، اب دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ جب یہ گھر سے نکلے گا نہیں تو اسی گھر کے اندر اس کی موت آ جائے گی۔ تو انسان اس کا تصور تو کر سکتا ہے کہ کس جگہ موت آئے گی، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کب آئے گی کسی کو پتا نہیں، اسی طرح یہ بھی پتا نہیں کہ کس جگہ آئے گی، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس جگہ آئے گی۔ کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ اس جگہ سے بھی انسان شفٹنگ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں،
آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا، اتنے میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اب وہ ایک آدمی جو بیٹھا ہوا اس کی طرف ذرا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے پوچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کیا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک الموت ہیں اور میری روح قبض نہ کر لیں، اس لیے آپ مجھے جنات کو حکم دیں، ہواؤں کو حکم دیں، وہ مجھے اٹھا کے وہ اتنے دور دراز کسی ملک کے اندر وہاں پر مجھے ڈالیں اور اتنا لمبا سفر ہو جائے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا اور اس کو اٹھا کے اتنے لمبے سفر میں وہاں پر ڈال دیا۔ بعد میں ملک الموت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا بھی اس دن کیا واقعہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا کہ فلاں وقت کے اندر اس بندے کی فلاں جگہ پر روح قبض کرنی۔ اب وہ ٹائم بالکل قریب آ گیا تھا، چند منٹ باقی رہ گئے اور سفر اتنا لمبا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس جگہ پہنچے گا کیسے اور کیسے اس کی روح وہاں پر قبض ہوگی؟ اللہ نے جو جگہ بتائی اس کی روح تو وہاں قبض ہونی، اور یہ یہاں بیٹھا ہے، یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ تو میں نے اس کو گھور کے دیکھا، میرا دیکھنا وہ سبب بن گیا۔ اس نے آپ سے درخواست کر دی تو آپ نے اس کو اٹھایا اور وہاں پر ڈال دیا، اور جب وہاں پہنچا ٹائم پورا ہو چکا تھا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو یوں جہاں پر انسان نے پہنچنا ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی تقدیری معاملہ کچھ نہ کچھ ایسا آتا ہے، انسان اس جگہ پہنچتا ہے اور وہاں اس کے اوپر وقت آ جاتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ ایک بات ہوگی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا اتارنا، کہ بارش کب برسے گی یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور کتنی برسے گی یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ چوتھی چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي، اور نہیں معلوم، نفسن کسی جی کو، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کرے گا۔ کسی بندے کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے بس۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں معلوم کسی نفس کو، کسی شخص کو، بأی ارض تموت، کہ کس سرزمین پر اس کی موت آئے گی، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور اس نیت سے وہاں پر قیام فرما تھے کہ میری موت مدینہ طیبہ میں آئے، مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے۔ بہت مرتبہ دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں، لیکن ڈر یہ تھا کہ اگر میں یہاں سے نکلا تو راستے میں کہیں موت آ گئی تو میں مدینہ منورہ کی موت سے رہ جاؤں گا، اس لیے وہاں سے سفر نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ فرما دیجئے کہ میری عمر کتنی باقی ہے اور کہاں پر میری موت آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے یوں 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ اب خواب ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے علماء سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیا میری زندگی 5 گھنٹے باقی رہ گئی، 5 دن باقی رہ گئی، 5 کا اشارہ دیا ہے، یا پھر 5 ہفتے باقی رہ گئی، 5 مہینے، 5 سال؟ اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر بنانے والے امام محمد ابن سیرین، جن کی تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر بتانے والی کتاب ہے بہت بڑی، وہ زندہ تھے۔ ان کے پاس گئی خواب کی تعبیر، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب وقت کے محدث کو آ سکتا ہے اور کسی کو نہیں آ سکتا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو سوال پوچھ رہے ہو کہ میری موت کب آئے گی، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، ہمیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان موت کی تیاری کر کے رکھیں، اور سب کچھ جب اللہ کی ذات جاننے والی ہے تو اللہ کی ذات پر مکمل اور کامل یقین رکھیں،
اور اللہ کی بندگی مکمل طور پر اختیار کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم